बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे 9 मई के बाकी 60 मुल्ज़मान को मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं, ये सज़ाओं का जो फ़ैसला है, जो कन्विक्शन मिलिट्री कोर्ट से आई हैं, क्या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आलमी ताकतों को, आलमी इदारों को एब्सोल्युटली नॉट कहा गया है या एब्सोल्युटली येस कहा गया है? और मिलिट्री कोर्ट्स की सज़ाओं की सुप्रीम कोर्ट ने तौसीक कर दी, ये क्या मामला है? सबसे पहले तो इस बड़ी ख़बर की जो डिटेल्स हैं वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि इमरान ख़ान ने पहले इनकार किया, फिर इमरान ख़ान ने एतराफ़ भी कर लिया। इस ख़बर की तफसीलात पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। और कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हुई हैं, जैसा कि आज मुज़ाकराती कमेटी ने बानी पीटीआई के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात का अहवाल भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, 9 मई के मुल्ज़मान का जो मिलिट्री कोर्ट्स में मामला था, आज ये चैप्टर क्लोज़ हो गया। चैप्टर नाज़रीन कैसे क्लोज़ हुआ? मजमूई तौर पे 105 मुल्ज़मान थे। 20 मुल्ज़मान की सज़ाएँ पहले सुना दी गई थीं। 25 मुल्ज़मान की जो सज़ाएँ हैं वो पिछले हफ़्ते अनाउंस कर दी गई थीं, जिसमें 25 में से 10 मुल्ज़मान को मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से जो है वो 10-10 साल की कैद बामुशक्कत जो है वो सुनाई गई थी। बाकी जो 60 मुल्ज़मान रहते थे, उनकी सज़ाएँ भी आज मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से अनाउंस कर दी गई हैं। और इसमें जो इमरान ख़ान साहब के भांजे हैं, हसन नियाज़ी, जिनकी एक फुटेज आप कह लें, वीडियो आप कह लें, आपने देखी होगी कि सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी, बल्कि नेशनल मीडिया पर भी वायरल हुई थी, जिसमें दिखाया गया था कि जो इमरान ख़ान साहब के भांजे हैं हसन नियाज़ी, वो कोर कमांडर लाहौर की जो वर्दी है, जो मिलिट्री यूनिफॉर्म है, उसको एक स्टिक के ऊपर लहरा रहे थे। तो हसन नियाज़ी को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा MPA के कैंडिडेट इबाद फ़ारूक को 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन आप ये देखें कि जिन्हें आज 60 मुल्ज़मान की सज़ाएँ सुनाई गई हैं, उसमें 2 आला फ़ौजी अफसरान भी हैं, जिसमें एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम हैं, जिन्हें जना हाउस हमला केस में 6 साल की सज़ा सुनाई गई है। और जना हाउस हमला केस में एक और एक्यूज़ हैं ग्रुप कैप्टन वकास अहमद, उनको मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से 3 साल की जो है वो सज़ा सुनाई गई है। इन फैसलों के बाद नाज़रीन अब अगला प्रोसेस एक तो ये है कि ये मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा है, जो मिलिट्री कोर्ट्स को ये फ़ैसले सुनाने की इजाज़त दी गई थी, कि इन फ़ैसलों की हतमी जो फेट है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के साथ मशरूत होंगी। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इन फैसलों को कलअदम करार देती है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, तो फिर इन तमाम 105 मुल्ज़मान के जो ट्रायल हैं वो दोबारा से ATC कोर्ट में होंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड करती है कि सिविलियन का जो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ है वो बिल्कुल दुरुस्त है, तो फिर आगे का तरीक़ाकार ये होगा कि इन सज़ाओं के ख़िलाफ़ 40 रोज़ में ये एक्यूज़ जो हैं, जो अब मुलज़म हो चुके हैं, मुजरम हो चुके हैं, ये 40 रोज़ में जो विद इन द मिलिट्री कोर्ट अपीलेट फोरम है वहाँ पे अपील कर सकते हैं। वहाँ से इनकी अपील खारिज होती है, या जो भी फ़ैसला होता है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता मुतलका मुजरम के लिए, एक्यूज़ के लिए, तो फिर वो आर्मी चीफ़ से रहम की अपील कर सकता है। आर्मी चीफ़ से रहम की अपील के बाद सदर पाकिस्तान से रहम की अपील कर सकता है। दूसरा तरीका ये है, इन जो फोरम्स हैं इनको एग्जॉस्ट करने के बाद, कि आप इन सज़ाओं के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट से रिजू कर सकते हैं। हाई कोर्ट के बाद इन मुल्ज़मान के पास सुप्रीम कोर्ट का फोरम भी जो है वो अपनी जगह पर जो है वो मौजूद रहेगा। यानी 5 फोरम जो हैं इन सज़ाओं के ख़िलाफ़ मुतलका जो मुल्ज़मान हैं उनके पास जो है वो मौजूद हैं। लेकिन आज सवाल ये पैदा होता है कि आज जो मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ सुनाई गई हैं, पहले जब 25 मुल्ज़मान की सज़ा सामने आई तो आलमी ताकतों की तरफ से, बरतानिया की तरफ से, यूरोपीय यूनियन की तरफ से और अमेरिका की तरफ से जो है उस पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया, जिस पर वज़ारत ख़ारजा का रद्दअमल भी आया था कि जो भी आलमी कन्वेंशंस हैं बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से, उस पर
پاکستان عمل درآمد اپنی کمٹمنٹ پوری کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور میں نے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ جو رد عمل آیا ہے یہ شاید قبل از وقت ہے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، کیونکہ سپریم کورٹ نے ان سزاؤں کو مشروط کر رکھا ہے، اس کے بعد اگر آتا تو تب کہا جا سکتا تھا کہ یہ بالکل درست جو ہے وہ رد عمل دیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو ملٹری کورٹ سے سزائیں سنائی گئی ہیں یہ کوئی آج تو نہیں سنائی گئی۔ اگر آپ کے سامنے میں اعداد و شمار رکھوں، ویسے تو آج کے ان ملٹری کورٹس کے فیصلوں کے بعد یہ تاثر لیا جا سکتا ہے کہ ان کنوکشن کی اناؤنسمنٹ کے بعد ریاست کی طرف سے یہ پیغام عالمی طاقتوں کو دیا گیا ہے کہ ایبسلوٹلی ناٹ، کہ آپ جو ان سزاؤں پہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں یہ پاکستان کا اپنا پروسیجر ہے، اپنا لیگل سسٹم ہے، آپ کی مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا، یعنی ایبسلوٹلی ناٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایبسلوٹلی یس بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنوکشن کی اناؤنسمنٹ جو ہے یہ ریاست پاکستان کی طرف سے عالمی طاقتوں کو پیغام ہے کہ جو پروسیجر، جو قوانین، جو اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں ان کی روشنی میں سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ ایبسلوٹلی یس بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین اگر آپ اعداد و شمار آپ دیکھیں تو 1971-72 سے لے کے مجموعی طور پر جو ہے 1875 سویلین کا جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو چکا ہے، اور یہ جو ناظرین 1875 لوگوں کو جو ٹرائی کیا گیا ہے ملٹری کورٹس میں، فوجی عدالتوں میں، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بیشتر لوگوں نے جو فیصلے ہیں ملٹری کورٹس کے انہیں اعلیٰ عدالتوں میں، ہائی کورٹ کی سطح پہ، سپریم کورٹ کی سطح پہ چیلنج کیا، اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس نے ان ملٹری کورٹس کے فیصلوں کو جو ہے اس کا جوڈیشل ریویو کرتے ہوئے برقرار رکھا ہے۔ یعنی ملٹری کورٹس کے فیصلوں کی توثیق ماضی میں کئی مرتبہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی جانب سے کی گئی ہیں کہ یہ جو سزائیں سنائی گئی ہیں متعلقہ ملزمان کو یہ بالکل درست ہیں۔ تو ماضی کے سپریم کورٹ کے انڈورسمنٹ کے فیصلے بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ان فیصلوں کو رد کرتے ہیں، عمران خان ہوں چاہے پی ٹی آئی کے رہنما ہوں، اگر میں اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھوں تو عمران خان صاحب کے اپنے دور میں جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، جب تحریک انصاف کی مرکز میں، پنجاب میں اور کے پی کے میں حکومت تھی، آج بھی کے پی کے میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے، تو 2018 میں 25 سویلین کا جو ہے ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا تھا۔ 2019 میں 61 سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا گیا، 2020 میں 46 سویلین کا ٹرائل ہوا، 2021 میں 36 سویلین کا ملٹری کورٹ میں ان پہ لگے الزامات پر جو ہے ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا گیا، 2022 میں 12 سویلین کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں جو ہے ان کا ٹرائل کیا گیا۔ یعنی مجموعی طور پہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، تحریک انصاف کی جب مرکز، پنجاب اور کے پی کے میں حکومت تھی، 181 جو ہے وہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا گیا۔ تو آج تحریک انصاف سے اگر کہا جائے کہ آپ کے دور میں ملٹری ٹرائل ہوتا رہا تو آپ خود ملٹری کورٹس کا دفاع کرتے رہے، آپ خود جو ہے ملٹری کورٹ کی سزاؤں کا دفاع کرتے رہے، سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا دفاع کرتے رہے، تو اب آپ کیوں اس بات سے انکاری ہیں؟ تو وہ لاجواب ہو جاتے ہیں، اور اس کا جواب یہ آتا ہے کہ وہ بھی غلط تھا جو عمران خان کے دور میں ہوا، ہمارے دور میں ہوا، اب بھی غلط ہے۔ بھئی اس وقت جب غلط ہو رہا تھا آپ کے اپنے موقف کے مطابق، آپ تو اس وقت غلط نہیں کہہ رہے تھے، آپ تو اس کا دفاع کر رہے تھے۔ آج چونکہ آپ کے 9 مئی کے جو آپ کے اس کو کیا کہا جائے، جو آپ نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، آپ خود اس چیز کی لپیٹ میں آئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، خود آپ کو سزائیں ہوئی ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے، خود آپ کا ٹرائل ہوا ہے، آپ کے پارٹی کے لوگوں کا، آپ کے کارکنان کا ہوا ہے تو آپ کو یہ غلط لگ رہا ہے۔ لیکن جب عام لوگوں کا ٹرائل ہو رہا تھا آپ اس ٹرائل کی سپورٹ میں کھڑے تھے، آپ اس ٹرائل کو بیک کر رہے تھے، اس کے پیچھے کھڑے تھے، لیکن آپ چونکہ خود آئے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے۔ تو کسی کے لیے جو کیا گیا وہ صحیح اور اپنے لیے غلط ہے، تو یہ تنازع کوئی جواز نہیں۔ تو یہ ناظرین اب یہ فیصلہ جو ہے اناؤنس کر دیا گیا ہے، اور اس پر آج بھی دفتر خارجہ نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پاکستان اپنی انٹرنیشنل اوبلیگیشن کے ساتھ کھڑا ہے، اور جو پروسیجر ہے وہ فالو کیا گیا ہے ملٹری کورٹس میں، اس میں پارلیمنٹ کے بنے قانون کو بھی دیکھا گیا، اس میں اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کو بھی دیکھا گیا، اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ملٹری کورٹس نے اپنے فیصلے سنائے ہیں، اور ان فیصلوں پر اگر کسی کو اعتراض ہے تو اعلیٰ عدالتوں میں اس کا جوڈیشل ریویو بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین سب سے پہلے تو ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو ڈیٹیلز تھیں، جو فیصلے سنائے گئے وہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں سابق وزیر داخلہ، سابق وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب
جن پہ GHQ حملہ کیس میں فرد جرم عائد کی گئی تھی، اب شیخ رشید صاحب نے اس چارج شیٹ کے خلاف، اس انڈائٹمنٹ کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ اس سے پہلے جب فرد جرم شیخ رشید پہ لگائی گئی، انہوں نے انکار کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل فائل کی، لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ سے ان کی اپیل مسترد کر دی گئی، تو لاہور ہائی کورٹ سے اپیل فرد جرم کی کارروائی کے خلاف مسترد ہونے کے بعد اب شیخ رشید نے جو ہے وہ چارج شیٹ کو، فرد جرم کی کارروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، باضابطہ طور پہ اپیل جو ہے وہ دائر کر کے۔ اس کے علاوہ ناظرین، عمران خان صاحب کی اگر ہم بات کریں تو آج مذاکراتی کمیٹی کو اجازت ملی، اور مذاکراتی کمیٹی میں عمر ایوب صاحب نے، گنڈا پور صاحب نے، اسد کیسر صاحب نے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے جا کے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں اب تک کی جو پیش رفت ہوئی ہے مذاکرات کے حوالے سے، حکومتی کمیٹی کے ساتھ جو بیٹھک ہوئی ہے اس سے متعلق عمران خان صاحب کو آگاہ کیا گیا۔ لیکن ناظرین، اس ملاقات سے پہلے اور بعد جو صحافیوں کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی، اور اس میں جو غیر رسمی گفتگو ہوئی، جو صحافی نے سوالات پوچھے، عمران خان صاحب نے ایک چیز سے انکار کیا، اور پھر ایک چیز کا خان صاحب نے اعتراف بھی کر لیا۔ خان صاحب نے انکار تو اس بات پہ کیا جو آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، کہ یا میڈیا پہ بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہاؤس اریسٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو علیمہ خان صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ جو ہاؤس اریسٹ کی بات کی جا رہی ہے، عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے بے شک جیل میں رکھا جائے، لیکن میں ہاؤس اریسٹ والی جو سہولت ہے یہ عمران خان صاحب نے لینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب وہ جو دوست کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے گا، تو خان صاحب تو یہ چیز کہ انہیں بنی گالہ میں منتقل کر کے یا پھر زمان پارک میں منتقل کر کے اور ان کی رہائش گاہ کو سب جیل قرار دے جائے، خان صاحب نے تو آپشن لینے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسرا ناظرین، خان صاحب سے پوچھا گیا پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، توشہ خانہ کیس میں 5 اگست 2023 سے پہلے گرفتار ہونے سے قبل عمران خان صاحب کے بیانات، عمران خان صاحب کے ولاگز، عمران خان صاحب کی تقریریں نکال کے دیکھیں تو خان صاحب کہتے تھے پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ لیکن آج معیشت کے حوالے سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت شہباز شریف صاحب کے دور میں بہتر ہوئی ہے؟ تو عمران خان صاحب نے بالکل اعتراف کیا کہ معیشت جو کہ ڈیفالٹ کی طرف جاری تھی، اس معیشت کو موجودہ حکمرانوں نے، یعنی PDM کی، نون لیگ کی حکومت نے سنبھالا ہے، اور معیشت سٹیبلائز ہوئی ہے، معیشت بہتر ہوئی ہے، وہ جو ڈیفالٹ والی صورتحال تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ لیکن ساتھ میں عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ترقی نہیں ہوئی پاکستان کی معیشت میں، یعنی خان صاحب چلیں ترقی کی بات نہیں کہہ رہے کہ معیشت نے ترقی کی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ تو عمران خان صاحب ایڈمٹ کر رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ معیشت کو موجودہ حکمران نے جو ہے اس کو آ کے جو ہے وہ سٹیبلائز کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا ہے کہ ہاؤس اریسٹ کی سہولت ان کو نہیں چاہیے، اور عمران خان صاحب نے ایبسلوٹلی یس کہا ہے کہ موجودہ حکمرانوں نے معیشت کو سنبھالا دیا ہے، اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ پہلے سے سٹیبلائز ہوئی ہے، پہلے سے بہتر ہوئی ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب نے ایبسلوٹلی ناٹ بھی کہا ہے، اور اسی لمحے عمران خان صاحب نے ایبسلوٹلی یس بھی کہا ہے۔ حکومت کو ناظرین ایک خطرہ درپیش تھا، اور یہ خطرہ تھا کہ جو مدارس رجسٹریشن کا بل ہے اس پر اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو تحفظات ہیں اس کو اگر حکومت ایڈریس نہیں کرتی تو مولانا صاحب جو ہیں وہ حکومت کے خلاف لانگ مارچ کر سکتے ہیں، اور اسلام آباد میں آ کر اپنے کارکنان کے ساتھ، اپنے ورکرز کے ساتھ حکومت کے خلاف دھرنا دے سکتے ہیں۔ تو یہ خطرہ بھی ٹل گیا ہے حکومت کے خلاف کسی نئے لانگ مارچ کا، کسی نئے دھرنے کا، کیونکہ مولانا صاحب کی جماعت کے جو سینئر رہنما ہیں جناب کامران مرتضیٰ صاحب، ان کی طرف سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ جو ملاقات ہوئی تھی مولانا صاحب کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ، اور اس ملاقات میں ان کے تمام جو تحفظات تھے ان کو ایڈریس کیا گیا، اور وزیر قانون اعظم مجید طارق کو کہا گیا کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ اب کامران مرتضیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ 2 دن میں جو مدارس رجسٹریشن کا جو بل ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ تو یہ خطرہ بھی ٹل گیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ناظرین، علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے خطرہ نہیں ٹلا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب بے شک آج عمران خان صاحب کے ساتھ جو مذاکراتی ٹیم جو ملاقات کرنے کے لیے آئی اس مذاکراتی ٹیم میں شامل تھے، لیکن جو توڑ پھوڑ کا مقدمہ گنڈا پور صاحب کے خلاف درج کیا گیا اس میں ناظرین یہ ہوا ہے کہ ATC عدالت نے، یعنی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے، عدالت میں حاضر نہ ہونے پہ، عدالت میں اپنی حاضری کو یقینی نہ بنانے پہ
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ یعنی باقاعدہ طور پہ اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے اور 21 جنوری کا نوٹس کیا گیا ہے علی میاں گنڈا پور صاحب کو کہ 21 جنوری 2025 کو اگر آپ عدالت کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے، اگر آپ عدالت میں اپنی حاضری کو یقینی نہیں بناتے، تو آپ کے خلاف آپ کو اشتہاری قرار دینے کی جو کارروائی ہے اس کو پھر مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ولاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔